सलात आका नामदार मदनी ताजदार हबीब के दिगार अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू का शुक्र है। माह शौबानुल मुअज़्ज़म हमारे अंदर जलवागर हो चुका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू का करम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शबान व शहरी और रमज़ान व शहरुल्लाह, फरमाया शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना फ़ी रमज़ान। या अल्लाह हमें रमज़ान से पहले रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा, व बल्लगना रमज़ान, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो ये 3 महीने बड़े अज़मत वाले, ये माह मुअज़्ज़म जो है इसकी निस्बत हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई। तो फरमाया कि ये मेरा महीना है और इसीलिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस महीने में कसरत से नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में गुलह अक़ीदत दुरूद शरीफ की सूरत में कसरत से पेश करने चाहिए। और इस महीने में कसरत से रोज़े रखने का भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला इसके बाद माह मुकर्रम जो है वो फ़र्ज़ रोज़ों का महीना है। तो फिर जो है वो परेशानी का अचानक सबब न बने, इसीलिए आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत तय्यबा भी है। हज़रत अम्मा जी आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम इस महीने यानी शबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से आप रोज़े रखा करते थे। ऐसे रोज़े रखते तवातुर के साथ कि हम ख्याल करते कि अब अफ्तार नहीं करेंगे, यानी तर्क नहीं करेंगे, और बाज़ औक़ात आप छोड़ते तो हम समझते कि अब रोज़ा नहीं रखेंगे। यानी कसरत से इस महीने में रोज़े रखना ये भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा है। आज हम मुख्तसरन जिस हस्ती मुतहरा का तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे वो हमारे फ़िक़ी इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत नुअमान बिन साबित अल-मारूफ़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी हस्ती मुतहरा है। उस हवाले से चंद एक बातें गोशगुजार करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु सही मानों में हक़ सच बयान करके समझ के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाबेज़ी वक़ार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीज़ बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरत फ़ुरक़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह के बंदे हैं, इबादुर रहमान का ज़िक्र करने के बाद, उनके औसाफ़ का तज़किरा करने के बाद, उनके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने का ज़िक्र फरमाया कि वो इल्तिजा कैसे करते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, या अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को, क़ुर्रतु आयुन, हमारी आँखों की ठंडक बना, दिल का सुरूर बना, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें इतना मुत्तकी परहेज़गार बना, ना हम सिर्फ परहेज़गार बने बल्कि परहेज़गारों का भी हमें इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व तआला जिस पे करम नवाजी फरमाना चाहता है उसे इबादात, रियाज़ात और फ़िक़ी इल्म और उसे उलूम बातिना ज़ाहिरा अता फरमाता है, और फिर उसे इस हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु मकाम अता फरमाता है कि वो जिस मसले पर अमल करता है उसे तो सवाब मिलता ही है, लेकिन जो लोग उसके बताए हुए तरीक़ों पे चलते हुए अमल करते हैं फ़िक़ी मसाइल में, तो अल्लाह उनका अजर भी उन्हें अता फरमाता है।
اللہ رب العزت جل شانہ نے اس روئے زمین پر امت کی لوگوں کی پیشوائی اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی دینی رہنمائی پیشوائی کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ نے دینی رہنمائی کے لیے امت میں نبیوں کے پیشوا، یعنی جو نبیوں کے بعد جو پیشوا رہنمائی کرنے والے ہیں اس امت کے علماء، اور جو دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ سورۃ انبیاء میں انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ہدایت عطا فرمائی اور اپنی طرف سے وحی فرمائی انہیں، کن کو؟ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو دین کی ترغیب اور ترویج کا کام کرتے ہیں، فعل الخیرات کہ وہ اچھے اعمال کریں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ احباب ذی وقار، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد ان کی امتوں میں پیشوائی کا سلسلہ جاری رہا، رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا، اور اس صفت رہنمائی اور پیشوائی میں انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے اعلیٰ اوصاف کے مالک پیشوائی اور رہنمائی کے لحاظ سے ہیں وہ ہمارے تاجدار کائنات، ہمارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ سارے انبیاء سے افضل ہونے کے علاوہ آقا علیہ السلام رہنمائی اور پیشوائی میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ احباب، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے دین سیکھا، وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات ہیں، وہ رہنما ہیں، اور پھر ان کے بعد تابعین کی جماعت ہے اور تبع تابعین کی جماعت ہے، پھر آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے۔ تو تابعین کی جماعت میں تابعی کہتے ہیں اس کو جس نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہو، تابعین وہ ہوتے ہیں۔ تو تابعین کی جماعت میں جو سید التابعین جو کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے امام، ہماری فقہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وہ ہستی مطہرہ ہیں جو خیر القرون کا زمانہ ثانی میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین ہے، اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو زمانہ آئے گا صحابہ کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو 3 زمانے کا ذکر فرمایا حضور نے، جو زمانہ افضل اور اعلیٰ ہر لحاظ سے ہوگا وہ زمانہ میرا ہے، اور ان کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ ہے، اور پھر قرون ثانی کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ ہے۔ تو تابعین میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو وہ کمال اور وہ درجہ عطا فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ اب یہ سمجھیں کہ الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں امام صاحب کی، تو امام صاحب اس درجے کو کیسے پہنچے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بشارتیں اور خوابیں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت حیدر کرار کی خصوصی دعائیں موجود ہیں۔ حضرت امام صاحب کے والد کریم ثابت، آپ کا نام ہے نعمان، آپ کا نام ہے نعمان، لوگ بڑے بڑے القابات سے پہچانے جاتے ہیں، بڑے بڑے القابات لگائے جاتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ، لیکن آپ کے اصل نام سے آپ کے مقلد بھی شاید زیادہ نہ جانتے ہوں، صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہی، حالانکہ آپ کا نام یہ نہیں ہے، امام اعظم بھی نام نہیں ہے، ابو حنیفہ بھی آپ کی کنیت ہے، اور امام اعظم یہ آپ کے زمانے کے محدثین اور شیوخ نے
علمی مقام کی وجہ سے آپ کو امام اعظم یعنی بہت بڑا امام کا لقب دیا۔ اور ابو حنیفہ کیوں کہا کہ یہ حنیفہ، یہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حنیف کی اس طرح ترویج کی کہ آپ کو دین کی ترتیب اور ترویج و اشاعت کی وجہ سے آپ کی کنیت ہی پڑ گئی ابو حنیفہ، یعنی دین حنیف کا جو ہے یہ کام کرنے والا، آپ کی کنیت پڑ گئی۔ تو یہ حضرت امام صاحب کہ میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کی بشارتیں بھی ہیں، یہ آگے چل کے عرض کروں گا، اور دعائیں خصوصی طور پہ آپ کے والد کریم حضرت ثابت اور پھر ان کے والد کریم حضرت امام صاحب کے دادا جان مرزبان، یہ حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیوز یافتہ، فیض یافتہ تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے اس داماد مصطفیٰ نے، حسنین کے ابا جان نے، ان کے لیے خصوصی طور پہ برکت کی دعا فرمائی کہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ جو حضرت حیدر کرار نے برکات کی دعائیں فرمائی ہیں، یہ برکت کا صلہ ہے کہ ان کو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا پتر عطا فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں، تقریباً گرامی قدر احباب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فقہی مسائل پر عمل کرنے والے لوگ، یہ 1-2 سال کی یا 100 سال کی بات نہیں ہے، یہ 1250 سال سے امت کی اکثریت، 1250 سال سے امت کی اکثریت جو قرآن و حدیث سے مسائل اور فقہی جو عقائد کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے مسائل نکلے ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں، اور نکالنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امت کی اکثریت سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو شافعی بھی کم ملیں گے اگرچہ وہ سنی ہیں، مالکی بھی کم ملیں گے اگرچہ وہ بھی سنی ہیں، حنبلی بھی کم ملیں گے وہ بھی سنی ہیں، لیکن آپ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، پوری دنیا کی آپ سرچ کر لیں، آپ کو کثیر تعداد میں اگر ملیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدی ملیں گے، حنفی ملیں گے، حنفی۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جنہوں نے اس صدی میں یا پچھلی صدی میں 1250 سال سے لوگ آپ کے فقہی مسائل پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ 4 صحابہ کرام کا تو ملتا ہے زیارت کی ہے، جن میں خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور جن میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور پھر آخری صحابی ہیں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ اکرام کا تذکرہ ملتا ہے، آپ نے شرف ملاقات اور ان سے جو ہے وہ ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اور پھر خصوصی طور پہ ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام محمد باقر کے سامنے بیٹھ کے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ کا ایک شعر بھی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 سال امام محمد باقر سے نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت اکرام کے بھی فیوز و برکات حاصل ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 80 ہجری میں 699 عیسوی میں آپ عراق کے مشہور شہر کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ نے 70 سالہ تعلیمی زندگی اور 70 سال دین کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت، ہزاروں علماء اکرام پیدا کرنے کے بعد 70 سالہ زندگی 2 شعبان المعظم 150 ہجری 767 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا، اور آج بھی آپ کا جو ہے وہ روضہ مبارک جو ہے وہ بغداد شریف میں موجود ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی امامت عظمیٰ کی خوشخبریاں آپ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا علاقہ فارس تھا، فارسی النسل اور زبان بھی آپ کی فارسی تھی، اور حضرت امام صاحب بھی فارسی ہیں، آپ بھی عربی نہیں تھے، آپ بھی فارس سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی قابل غور بات ہے۔ اور محدثین و شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کیسے کی ہے، غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، فرمایا اگر اسلام اور دین ثریا کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، یہ ثریا ایک ستارہ ہے اور یہ سب سے بلند ستارہ ہوتا ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، فرمایا کہ یہ بندہ، پہلے فرمایا کہ بندے اور بعد میں فرمایا او رجل من ہؤلاء، یا بندہ، فرمایا کہ اس کی نسل، اس کی خاندان، اس کے علاقے فارس سے تعلق رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو ثریا کی بلندیوں سے بھی ایمان اور اسلام کو نیچے لے آئے گا۔ اور شارحین حدیث فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کیونکہ آپ فارسی تھے اور حضرت سلیمان فارسی کی طرف ہی اشارہ اور ہاتھ رکھ کے اسی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے فارس سے تعلق رکھنے والا وہ بندہ ہوگا۔ اور آپ کے زمانے میں اور بعد میں بھی آج تک کوئی فارسی و نسل کوئی ایسا بندہ نہیں پایا ہے، علم تک پہنچا حضرت امام صاحب کے بندے مقابل جو آپ۔ تو علماء شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب دیکھیں پھر اس کے بعد حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں یہ ارادہ کر لیا گوشہ نشینی میں اختیار کروں، حجرے میں چھپ کے اللہ اللہ کروں، بس میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کے آئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت، اللہ نے تجھے گوشہ نشینی کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا، تو لہٰذا اس گوشہ نشینی کو ترک کرو اور باہر نکلو، میرے دین کی ترویج و ارشاد کرو۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں، تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے حضرت امام صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور جاتے ہی معاہدہ شریف کے سامنے سلام کس انداز سے کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ کو سلام ہو۔ تو روضہ انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب، اور پھر آپ کو یہ درجہ اور یہ مراتب۔ لوگ کہتے ہیں آج کل لو جی جو امام صاحب نے لکھا ہے وہی ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ امام صاحب نے خود سب سے پہلے ارشاد فرمایا، اور میں میرا مسئلہ، میرا بیان کردہ اخذ کردہ مسئلہ، کوئی فقہی مسئلہ اگر قرآن سے ٹچ کر جائے، قرآن کے متضاد ہو، حدیث سے جو ہے وہ ٹکرائے، تو بے شک مجھے چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے قرآن کی جو ہے وہ تعلیم کے مطابق عمل کرنا۔ مسلط نہیں کیا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اسی پہ ہی تم نے عمل کرنا ہے، فرمایا نہیں، ایک طرف میرا مسئلہ رکھ لینا، میرا فقہی مسئلہ رکھنا، اور دوسری طرف قرآن کو دیکھنا اور اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھنا، اگر میچ کر جائے تو عمل کرو، نہ کرے تو پھر مجھے چھوڑ دو، اللہ رسول کو نہ چھوڑ دو۔
کیسی بات ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. گرامی قدر احباب، یہ بھی اعزاز، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی اختلاف ہوتے تھے، فقہی مسائل میں اختلاف ہوتے تھے، لیکن بطور خاص کوئی ترتیب نہیں لگائی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں. فقہی اصولوں کی، اصول فقہ کی ترتیب لگانے والی جو حضور کے بعد، صحابہ کرام کے بعد سب سے پہلی ہستی ہے، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اصول فقہ کی ترتیب لگانے والی ہستی. اور پھر اس کے بعد اب غور کریں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں. یہ جو دنیا کے مسلمانوں کے متعلق جو مسائل ہیں، زندگی کے، رہنے کے اور دین میں جتنے بھی مسئلے ہیں، اس حوالے سے بھی صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ مسائل تو تھے، حج کے بھی تھے، زکوٰۃ کے بھی تھے، عشر کے بھی تھے، اور نماز کے مسائل تھے، تو بطور خاص صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے ابواب بندی نہیں کی. ابواب بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کے علیحدہ علیحدہ ابواب بنائے جائیں. یہ باب ہے روزے کے مسائل میں، یہ باب ہے حج کے مسائل میں، یہ باب ہے زکوٰۃ اور عشر کے مسائل میں، یہ باب ہے جو زکوٰۃ اور دیگر مسائل میں، وراثت کے مسائل میں. تو فرمایا کہ جو سب سے پہلے ابواب بندی کرنے والی ہستی تھی، ان کو بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کی آسانی کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں ہزاروں شاگرد ہیں، وہاں پہ حضرت امام صاحب کے ہزاروں شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے ہیں جو مستقل فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں. مجتہد کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف سمجھیں. ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا ہے جی، ورنہ تو آج کل تو ریڑھی والا بھی مجتہد ہے. میری بات سمجھیں، مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے خیال میں، میرا خیال کہتا ہے کہ مسئلہ اس طرح ہے، میرے خیال میں یہ ہے. تو یہ خیال ایسے نہیں پیدا ہوتا. خیال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں بندہ غوطہ زنی کرے، احادیث مبارکہ میں غوطہ زنی کرے، اور پھر ان سے مسائل اخذ کر کے نکالے. یعنی سمندر سے موتی نکالنے جیسا کام ہے، ہاں جی، سمندر سے ہیرے نکالنے جیسا کام ہے، اور یہ ساری ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو اتنے علم کے ماہر لوگ جو قرآن سے مسائل نکالیں، جو احادیث مبارکہ سے مثال نکالیں، تو ان کو مجتہدین کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں. تو امام صاحب کے ہزاروں شاگردوں میں 1000 ایسے شاگرد ہیں جو بیک وقت فقیہ بھی تھے اور مجتہدین میں سے بھی تھے. یعنی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ قرآن و حدیث سے نکال کے دیتے تھے، اپنی طرف سے نہیں. یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہے، نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک ایسا شاگرد ہے جو قاضی القضات، دنیا اسلام میں صحابہ کرام کے بعد حضور کی زمانہ اطہر میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی قاضی تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے قاضی بنا کے بھیجا یمن کا. لیکن صحابہ کرام کے بعد دنیا اسلام میں جو سب سے پہلا جج، یہ آسان لفظ ہے سمجھنے میں، چیف جسٹس جو جج ہے، اس کو عربی میں قاضی القضات کہتے ہیں. جو سب سے پہلا دنیا اسلام میں قاضی القضات بنا، وہ بھی امام صاحب کا شاگرد ہے، جن کو حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہ آپ کی علیحدہ ایک ہسٹری ہے. کیا بات ہے کہ آپ پڑھاتے بھی تھے، ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کمال کی ہستی. دیکھیں کیسے یہ بڑے غریب تھے، انتہائی خستہ حالت تھی ان کی، اور انہوں نے رنگ ساز کے پاس، رنگنے والے کے پاس حضرت امام ابو یوسف کو بھیجا، بیٹے کو، بیٹا چلو تھوڑا بہتا گزارا چلتا رہے گا گھر کا، تو آپ کام کرو. آپ کام کرنے چلے جاتے. امام صاحب کا قریبی جو ہے وہ یہ مدرسہ تھا یا جہاں آپ تعلیم دیا کرتے تھے. آپ دیکھتے اتنا خوبصورت بچہ اور اتنی عمر میں یہ کام کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا
کیوں کرتا ہے کامات؟ تجھے دین کی تعلیم دیں، تجھے دین پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی ہمارا گزر اوقات نہیں۔ اس کے والد سے بات کی، ان کے والد سے، انہوں نے کہا جی اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم کام کریں گے تو کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ سودا کر لو، یہ پڑھتا رہے، خرچہ سارا گھر کا میں اٹھاؤں گا، میں تمہارے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ گھر کا خرچہ بھی اٹھایا اور پتر کو دنیا اسلام کا سب سے پہلا قاضی القضات بھی بنایا۔ یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کو جو ہے وہ شیخین کہتے ہیں، امام محمد کو اور امام ابو یوسف کو۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اگرچہ یہ شافعی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن شاگرد امام صاحب کے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں یہ امام صاحب کے شاگرد تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسن و جمال کے پیکر تھے، اتنے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ آپ کے پاس والد لے کے آئے، کہا کہ جس بچے کو پڑھانا ہے جی، آپ نے فرمایا یہاں تو بد نگاہی ہوگی، اس کی ٹنڈ کرا کے ہو۔ بندے کی ٹنڈ ہو جائے تو پھر ذرا حسن میں ماند آ جاتی ہے، بد صورت بندہ لگتا ہے ٹنڈ کروانے سے۔ تو جب ٹنڈ کروا کے لائے امام محمد کی، اور زیادہ حسن نکھر کے سامنے آ گیا، اور زیادہ حسن آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی پڑھاؤں گا تو میں صحیح، لیکن درمیان میں پردہ ہوگا پھر میں پڑھاؤں گا۔ یعنی احتیاط دیکھیں، اگرچہ وہ بچہ ہے اور پھر حسن و جمال کا پیکر ہے، کہیں بد نگاہی نہ ہو جائے۔ جب آپ کی داڑھی مبارک آ گئی تو پھر آپ نے کہا بیٹا اب سامنے بیٹھ کے پڑھا۔ اتنے خوبصورت امام صاحب کے شاگرد، ایک یہودی گلی سے گزر رہا تھا اور اس نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا پھر جلدی کر کلمہ پڑھا، مسلمان کر۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑا محمد کتنا سونا آ گیا، چھوٹا محمد اتنا۔ تو یہ امام محمد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور دنیا اسلام کے پہلے قاضی القضات حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آئیں اب دیکھیں ہزاروں فقہی مسائل ہیں، لیکن ان میں جو بنیادی طور پہ روزمرہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ غور سے سننا ہے۔ آج کل بڑے لوگ ایک حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو جی حضور نے فرمایا، اور بخاری شریف میں ہے، یہ بھی سچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حدیث شریف بیان فرمائی؟ فرمایا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث ہے بخاری میں ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ، بولیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، لو جی دیکھو بخاری میں ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ فاتحہ شریف جس نے نہ پڑھی لا صلاۃ، اس کی تو نماز ہی کوئی نہیں۔ تو پھر تم کیوں امام کے پیچھے جو ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ تم کیوں چپ رہتے ہو؟ تمہیں امام صاحب نے کہا، امام اعظم نے کہا اور تم مان گئے۔ امام صاحب بڑے ہیں یا حضور کا فرمان بڑا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی لا صلاۃ، حضور نے فرمایا اس کی تو نماز ہی نہیں ہے جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ لوگ سادے سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور پھر یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، پوچھنا تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے علماء اکرام سے رابطہ تو اس حوالے سے کبھی کیا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو اس طرح کے مسائل پوچھیں گے، جی ہمیں یہ الجھن ہے، خلش ہے، لوگوں نے ہمیں گمراہی کی طرف اس طرف گائیڈ کیا، آپ ہمیں بتائیں۔ لیکن ہمیں فرصت ملے تو پھر ہے دوسرے دنیا کے کاموں سے، تو بس ہم اس فلاسفر کی، اس ڈاکٹر کی اور اس بندے کی بات، انجینئر کی، اس کی بات سنا کے ٹھیک ہے لو جی اس نے حدیث پڑھ کے دکھا دی، یہ بخاری ہے اور یہ حدیث ہے، اور تم کیوں نہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے؟ تمہیں مولویوں نے منع کیا ہوا ہے۔ آئیں دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا جواب ہے، اور یہ میں خصوصی طور پہ نقش بندیوں کے تاجدار حضرت مجدد پاک امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مجدد پاک کے پیر ہیں، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں مجدد الافسانی اور حضرت خواجہ باقی باللہ مشائخ نقش بند میں سے کہ اس پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت یا خواجہ اجمیری کے ذریعے ہوئی ہے یا حضرت مجدد پاک کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ کفر کا دورہ تھا تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی، یہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے جب حدیث پاک پڑھی تو آپ کو جو الجھن پیدا ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ تو یہاں فرمان لکھا ہوا ہے تو ہم تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے۔ آپ نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ کس نے شروع کر دی؟ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے سورت شروع کر دی پڑھنی۔ اب چند دن گزرے، یہ سورت پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے، بڑی قابل غور بات ہے، آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے، چند دن گزرے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے، اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں اس حال میں آئے کہ آپ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ محمد خواجہ باقی باللہ، اگر یہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا جائز ہوتی، اگر نہ پڑھنا جائز ہوتی تو پھر میرے مقلدین میں تو بڑے بڑے جو ہے وہ غوث الاقطاب، قطب الاقطاب ہیں، غوث الورا ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء ہیں، اگر یہ مسئلہ ہوتا جو تجھے خلش پیدا ہوئی ہے تو پھر اللہ کے ولی کوئی نہ بنتے، کیونکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے حضور کی ایک معمولی سے مطلب یہ کہ چھوٹی سی، جسے ہمیں سنت کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پانی پینا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، لیکن یہ ان کو چھوٹی چھوٹی سنتیں فرمایا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے، سنتیں اپنی جگہ پہ رہ گئیں، وہ مستحبات کا بھی تارک نہیں ہوتا۔ اگر یہاں ترک حدیث ہوتی خواجہ محمد باقی باللہ تو مجھے ماننے والے غوث قطب نہ ہوتے، میرے مسئلے پہ عمل کرنے والے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں تو پھر یہ خلش کیسے دور ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے یہ حدیث تو پڑھی ہے اور تو نے یہ حدیث کوئی نہیں پڑھی، میں نے تو صحابہ کا عمل دیکھا ہے، میں نے تو صحابہ سے سنی ہے۔ ایک ہے عام بندے سے سننی اور پڑھنی، ایک ہے صحابہ کا سننا اور پڑھنا اور ان کا عمل دیکھنا، یہ معتبر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت جو ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن میں تجھے کیا سنا رہا ہوں، میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت تمہیں سناؤں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام قراءۃ الامام قراءۃ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ حضرت یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور میں نے تو صحابہ کا عمل دیکھا ہے اور ان سے میں نے سنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا من کان لہ قراءۃ، تو فرمایا اس حدیث کا کیا بنے گا جس نے سورت نہ پڑھی؟ بڑی قابل غور بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ اکیلے کے لیے ہے، وہ اکیلے بندے کے لیے ہے۔ اکیلا بندہ نماز پڑھے تو وہ سورت فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کی ہر رکعت میں وہ سورت فاتحہ پڑھے گا، لیکن جب کہے گا پیچھے اس امام کے تو امام کے پیچھے فاتحہ، بولیے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ جو غلط فہمی میں پڑھتے رہیں وہ ترک کریں، کیونکہ یہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حکم جو ہے جس کی نماز نہیں ہوتی یہ اکیلا نمازی ہے، اکیلا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ امام کا ہے تو وہاں تو امام کا ذکر ہی کوئی نہیں، اس حدیث میں تو امام کا ذکر ہی کوئی نہیں، اتنا ہی ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ لیکن اس حدیث میں امام کا لفظ ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ، کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اس میں تو امام کا لفظ نہیں، اس میں امام کا لفظ آ گیا۔ اور پھر اگر کوئی بندہ اس الجھن میں پڑ جائے صحیح، ضعیف، حسن
اور تواتر اور ان قسموں میں پڑ جائے تو پھر لمبا مسئلہ آ جائے گا. پھر ایک ہی حل ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے. حدیث میں اگر کسی کو شک پیدا ہو جائے تو اللہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو پھر چپ کر کے سنو، غور کرو تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے. امام بھی پڑھے اور تو بھی پڑھے تو پھر پیچھے اس امام کا مطلب کیا ہوا؟ امام بھی پڑھے اور تو بھی پیچھے قرات کرے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، غور و خوض کرو. کیوں جی؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے. تو یہ قرآن ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو پھر ساتھ پڑھا نہیں جاتا امام کے ساتھ، امام کے ساتھ نہیں پڑھنا. امام کے جو ہے صرف پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ میں بندہ شامل ہوا ہے تو اس میں صرف ثنا پڑھ لے ہے، ولا الہ غیرک تک پڑھ کے بس ساکت ہو کے منہ بند کر کے کھڑا سنے امام کی جو ہے وہ قرات کو سنے، بس یہ حدیث ہے اصل. تو گرامی قدر احباب آئیں، یہ تو بے شمار مسائل ہیں اس حوالے سے جو لوگوں نے اعتراضات کیے. الحمدللہ اہل سنت حنفیوں کے پاس بے شمار دلائل ہیں، لیکن بندہ ہٹ درمی پہ اڑ جائے، کہے نہیں میں نہیں مانتا تو نہ منن والے دا تے علاج ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ نہ منن والے بندے دا علاج کوئی نہیں. جو بندہ کہیں ہی دے کہاں چٹا ہے کالا سامنے دیکھ کے تے پھر بھی کہے تے پھر بندہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے. آپ جو دلائل کے ساتھ بات کریں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، مان لو تو بسم اللہ، نہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. تو گرامی قدر احباب آئیں، یہ انہی الفاظ کے ساتھ میں اکتفا کرتا ہوں. امام صاحب کا بڑا رتبہ، بڑا درجہ، بڑا مقام ہے. ایک خصوصی اعلان سماعت فرما لیں، اور بڑا اہم اعلان ہے. گرامی قدر احباب سالانہ صوفی کانفرنس پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ اعزاز حاصل ہے اہل لاہور والوں کو کہ یہ آستانہ عالیہ نہریاں شریف یہ وہ آستانہ ہے. ہم ہر آستانے کی بات نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہے کہ اس منبر سے حق کی آواز ہی نکلتی ہے. ہم کسی لگڑ بگڑ پیروں کی اور جو بڑے آج کل بڑے بڑے آستانے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ رافضیت پھیلی ہوئی ہے، جہاں پہ عقیدے کی بد اعتدالیاں اور بد عقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. اور البتہ ہم ان کے بارے میں کوئی مثبت الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے، سب سے پہلے دین ہے. تو یہ ان آستانوں میں سے ایک آستانہ ہے کہ جن کے جانشین جو ہیں وہ ہر لحاظ سے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے عقائد اہل سنت کے پاسدار ہیں. اور یہ جو بندہ سنتا ہے، جو بیٹھتا ہے، اسے ہی پتہ ہے ان کے پاس. تو لہٰذا آپ ان کا جناب بندہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل بروز ہفتہ 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے بعد باغ رحمت سے بسیں جائیں گی، فری لے کے جائیں گی، فری لے کے آئیں گی. تو داتا صاحب کی بارگاہ عالیہ میں بہت بڑے صوفی کی بارگاہ میں صوفی کانفرنس، یہ بڑے بڑے صوفی کی بارگاہ میں صوفی کانفرنس، اور بیان کرنے والے بھی صوفی ہیں. حضور جانشین شیخ العالم جناب عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر نور العارفین صدیقی دامہ ذلہ، آپ کے الفاظ میں، آپ کے اتراؤ چڑھاؤ میں اور کمال کی گفتگو ہوتی ہے عقیدے کے لحاظ سے. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں کل حاضری بھی لگوائیں. یہاں بس لے جائے گی، لے بھی آئے گی، اور بہترین کانفرنس ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.